क्वेश्चन ये है कि इजमा सहाबा की हुज्जियत ये है कि जो चीज़ सहाबा ने की वो मेरे ऊपर लाजिम है, तो ये तो इजमा सहाबा ना तो है ना मैं इसको जिस चीज पे इजमा है वो दीन में हुज्जत। शरई हैसियत को तमाम सहाबा में से किसी एक ने अपोज भी नहीं किया, सब ने उसको यूनानिमस शरई माखिज के तौर पे इजमा की एक थर्ड कैटेगरी की हैसियत हर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मौजूद है। हर सुन्नी टाइम एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि असल इजमा सहाबा का इजमा, असल इजमा है जो असल है वो सहाबा का इजमा है, और उसकी उसकी दलाइल क्योंकि बहुत ज्यादा इजमा किसी चीज पर किसी हुक्म शरई पर हो जाना वो हदीस है जो हम तक रिवायत नहीं की गई। उलमा की शूरा नहीं होती, शूरा अलग होती है, शूरा होती है आवाम की। वो हुक्म शरई है जो उसने अखज़ किया, दूसरे के लिए हुक्म शरई है जिसने अखज़ किया। शरई जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है हमेशा, हुक्म शरई शूरा से नहीं होता। सिर्फ उन चीजों में किया जाता है जो पेट को चलाने के लिए लाजमी। अपने उसूल भी वाज़ेह करेगा कि मैं किस उसूल के तहत अहकाम की तबन्नी करूंगा। मेंटल उसूल है, और ये हमें कुरान में भी मिलता है कि जो जिस चीज में तजाद होगा वो चीज हक ही नहीं हो। फिर आप अल्लाह की तबाही कर रहे हैं, फिर आप अपने नफ्स की तबाह कर रहे हैं, फिर आपको आपका जहन जिस तरह माइल हो रहा है उस हिसाब से आपका उसूल तब्दील हो करने से कोई नहीं रोक रहा उन्हें, और मुहासबा करने से भी कोई नहीं रोक रहा उन्हें, बल्कि ये उनका फर्ज है। उनका फर्ज है वो हनिकल या शरई मामला हमेशा दलील की बुनियाद पर माना जाएगा। खलीफा चलाते हैं ना, तो फिर इवेंचुअली होता ही है कि आप ये कहते हैं कि फाइनली जो फाइनल अथॉरिटी है वो आपका काजी बन जाता है। अब हर मामले में काजी के पास जा रहे होंगे, हर मामले में कानून जितना मैल्यूएबल होगा ना उतना परवर्ट कोर्स ऑफ जस्टिस परवर्ट करना आसान हो। कानून जितना अच्छा effective होगा ना उतना परवर्ट करना मुश्किल होगा। तो ये करें कि अच्छा, तो ये बताइए आतिफ साहब के कहाँ से बात शुरू की जाए? आपसे लास्ट टाइम जो बात हो रही थी वहां से बात शुरू करें। आपको याद है लास्ट टाइम क्या बात हो रही थी? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। लास्ट टाइम हमारी बात ये हो रही थी कि आप ये कह रहे थे कि यूजुअली आप एक चीज़ प्रेजेंट करते हैं और हम उस पर नक़्द शुरू कर देते हैं। आप कह रहे थे कि क्योंकि नक़्द को डिफेंड करना ज़रा नक़्द करना आसान होता है, उसको डिफेंड करने वाले को थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो सही। उसमें जो डेमोक्रेसी थी उस पे आप नक़्द कर रहे थे और हम उस पे जवाब दे रहे थे। हाँ हाँ प्रोबेबली अवैस भी डेमोक्रेसी में मैं और अवैस शायद एक ही पेज पे होंगे। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अवैस भाई कह मेरा सकते हैं कि असल में डेमोक्रेसी वही मेरी असल में पिछले वीक जब आपने इतना मुद्दे पर बात हो रही थी थोड़ी सी, तो मतलब बात ये कि मैं उसे कहता कि इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह तो चलो थोड़ा बहुत समझ आता है क्योंकि मैंने उसकी हिस्ट्री प्रेजेंटेशन वगैरह सुनी थी और सारा कुछ। तो एक तो यानी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, और जाहिर बात है वो जो इसने नेगेटिव्स बताए थे डेमोक्रेसी के वो तो एग्जिस्ट करते हैं ना, यानी उसमें तो आप नहीं कर सकते कि भाई पैसा लगता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, जिस तरह आजकल हमारे नवाज शरीफ भाई साहब पता नहीं किसके एजेंडे पे चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें तो होती हैं। उसमें तो मेरा ख्याल आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ। अब सवाल यानी जो है वो ये है कि भाई इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए ना। तो मैं असल में सोच रहा था जब मुंजे ने डिस्कशन की थी पिछली बारी, तो मैं ख्याल जब उस पर आएंगे तो फिर मैं वो वाला पॉइंट लेके आता हूँ, क्योंकि वो फिर हम जरा थोड़ा आगे से चल रहे थे, यानी हमने आप वाली अभी डिस्कशन को थोड़ा स्किप करके थोड़ा क्या ले आप 2-3 मीटिंग आगे जाके जो है डिस्कशन कर रहे थे, तो उस पर जब आते हैं तो फिर उस पर हम दोबारा मैं अपने हाँ मेरा आतिफ मेरा ये ख्याल है, मेरा ख्याल है कि मेरा मुशाहिदा ये है कि अक्सर मुसलमान जो हैं उनको जब वो शवाहिद और वो दलाइल प्रेजेंट किए जाते हैं जो मैं कर रहा हूँ ना, तो अक्सर मुसलमान उन शवाहिद और उन दलाइल को यानी उनको कोई दिक्कत नहीं होती उसको एक्सेप्ट करने में। मोस्ट पीपल एग्री, एक्चुअली मोस्ट पीपल एग्री। नहीं, कौन से दलाइल जो कि मतलब शरीयत वाले दलाइल या कौन से? नहीं मतलब ये कि जैसे मौजूदा जो निज़ाम है वो नहीं है शरीयत से या इस्लामिक नहीं है वो, और जो निज़ाम हमें वज़ा करना है उसकी बुनियादें क्या होनी चाहिए और उसका क्या मोटी मोटी क्या चीज़ें हैं उसमें। उसको जब आप दलाइल में जाते हैं तो लोग दलाइल को इतना क्वेश्चन नहीं करते हैं यूजुअली, लेकिन मुझे ये लगता है कि यानी यू आर वन ऑफ द कहते हैं ना, यू आर लिटिल बिट ऑफ एन एक्सेप्शन इन द सेंस कि वो चीज़ें जिस पे पीपल वुड यूजुअली नॉट हैव एन आर्गुमेंट, पीपल वुड यूजुअली से कि हाँ मतलब अगर ये है ऐसे है तो सही है, मतलब मुझे कोई मसला नहीं मानने में, लेकिन वो आपको मानने में मसला होता है। और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा यानी से कहते हैं ना हम उसूली डिस्कशन में हम फंसे हुए हैं तुम्हारे साथ, जो कि यानी आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नेसेसरीली एनीथिंग एनी बैड, क्योंकि जितना इंसान को क्रिटिकल होना चाहिए अच्छे अच्छे हर चीज़ पे वो होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल ओपिनियन इवन इन वाला ग्रुप, यानी यू आर अ लिटिल बिट मोर in opposition to me than other folks who contribute. मेरा ये ख्याल है। तो खैर ये एक मेरा ख्याल, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे एक बात तो ये है कि मुझे मेरा ये भी वो है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग करते हैं ना, वो जब कन्विंस होते हैं ना
तो वो फिर कमिटेड भी उतना ही ज्यादा होता है. यानी और मेरा भी यही केस था. यानी मैं आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग टू मच. मैंने बहुत सवाल किए थे खुद भी शुरू में, जब मुझसे इन चीज़ों की डिस्कशन होती थी तो मेरे ज़हन में बहुत सवाल होते थे. बहुत सवाल करने के बाद फिर मैंने फाइनली आई हैव कम टू आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट बीइंग कन्विंस्ड ऑन इट. मतलब तो फिर जब आप कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आप कमिटेड भी होते हैं. तो यानी इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट नेसेसरीली समथिंग बैड. तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे बनते हो जिस पे टाइम लगाना बनता है. नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इधर कोई भी बंदा हम में से कन्विंस नहीं हो सकता है इतना. मतलब मेरे ख्याल में ना अवैस ना तलहा मेरे ख्याल में यूजुअली वो तुम्हारी साइड पे होता है. मतलब उसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स खिलाफत होती है, और मेरी और अवैस की जो है वो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी होती है. नहीं, मेरे ख्याल से अवैस और मुस्तफा भी जनरली दे आर सही है. दे हैव क्वेश्चंस बट दे जनरली डोंट हैव that kind of an opposition. मतलब इतना ज्यादा opposition नहीं है उनकी तरफ से जितनी तुम्हारी तरफ से. उसकी एक वजह ये ना कि मतलब मेरा जो नॉलेज है वो इतना इन डेप्थ नहीं है. तो मैं जैसे आप लोग कर रहे होते हैं ना बारीक बीनी से, यानी पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं किसी आर्गुमेंट में, उस तरह का मेरा स्किल नहीं है. तो मेरा नॉर्मली इतना होता है कि ओके फाइन, दिस आर्गुमेंट इज फाइन, लेट्स डू अबाउट लाइक रियल टेंजिबल आर्गुमेंट. मतलब मेरा इस्लाम के बारे में क्वेश्चन करने के ये मेरा इतना इल्म ही नहीं है. बातें हैं, सुनी नहीं है, लेकिन उतनी डेप्थ में मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता. इसलिए नॉर्मली आई काइंड ऑफ स्किप दैट पार्ट. आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट पार्ट, या मैं उसको सही मान के फिर आगे की तरफ चलता हूं. लेट्स अज्यूम कि ये सही है. एक मकसद मेरा ये था, मतलब ये हलकात, ये वाली डिस्कशंस करने का, कि हम इसके थ्रू जल्दी से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कल्चरिंग सेशन, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर कंसंट्रेटेड कल्चरिंग बेसिकली ना. तो उसमें हम मतलब बुक को पढ़ेंगे, उसमें लाइन बाय लाइन हम गो थ्रू करेंगे. तो उसका मकसद ही अवैस ये होता है कि आपको आपकी नॉलेज को सिस्टमैटिकली बिल्ड किया जाए. यानी अगर वो सेशंस अटेंड कर लो तुम लोग, तो मुझे ये लगता है कि ये जो गैप है ना ये खत्म हो जाएगा. और यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई वन वे सेशन होते हैं, मैं बोल रहा हूँ सब सुन रहे हैं. इट्स ना, यू क्वेश्चन इट. एक पेज पे हम कई हफ्ते भी लगा सकते हैं अगर आपको यानी उसमें कोई दिक्कत हो रही है या उसके यानी हवाले से कोई मसला हो रहा है. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बुक्स हम कवर करेंगे ना, मतलब पहले 4 चैप्टर्स हो ना, they are going to build you to a point where you will not say this again. यानी कि you don't have enough knowledge on the subject. तो बहुत systematically लेके build होती हैं वो चीज़ें. तो लेकिन हम वहाँ आ नहीं पा रहे क्योंकि आतिफ जो है ना वो बीच में खड़ा है. हाँ, देखो उसकी वजह है. हाँ, उसकी वजह ये है कि देखो एक ना इंसान के ऊपर बहुत सारे फेजेस गुजरते हैं. एक मेरे ऊपर ये फेज गुजरा था कि मैं तंजीम में होता था ना. मतलब मेरा जो पहला इंटरेक्शन इस्लाम के साथ था, वैसे तो मतलब बाय बर्थ हम सारे मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ जो पहला इंटरेक्शन था वो डॉक्टर इसार की वजह से हुआ. तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो सारे तंजीम वाले ही थे, और तंजीम के जो हलकात होते थे वो तो खैर उसको हलका का नाम नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम होते थे, लेकिन वो काफ़ी मैंने अटेंड किए थे. और उस दौर में मैं ये समझता था कि डॉक्टर इसरार ही अथॉरिटी हैं पॉलिटिक्स के ऊपर. और इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होता था कि यानी कोई बंदा सदका कर रहा है ना, किसी गरीब की मदद कर रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कि मैं ये समझता था कि ये भी हकीकत में मदद नहीं कर रहा इस्लाम की. यानी गरीब को मदद करके ये सच अल्लाह की राह में ये वो अखराजात नहीं हो रहे जो कि अल्लाह की डिमांड है, क्योंकि अल्लाह की डिमांड में अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद ये है कि आप इस्लामिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए जद्दोजहद करें. तो ये बाकी सारी चीज़ें ना इन्फीरियर टू दैट है. मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना सिर्फ मैं बल्कि हर बंदा ही होता है यूजुअली जब भी आप किसी तंजीम से जुड़े होते हैं. फिर हुआ ये कि करते करते पता चला कि नहीं, कहीं पे यानी ओवरस्टेपिंग है तंजीम में भी. यानी दो उनके हैं, कह लो 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक है एस्पेक्ट कुरान को सिखाने वाला और लोगों को कुरान पढ़ाने वाला. वो तो बेहतरीन एस्पेक्ट, मुझे मतलब उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ लगती नहीं है यहाँ. दूसरा जो एस्पेक्ट है उनका पॉलिटिकल जो एक आइडियोलॉजी बिल्ड करने वाला, वहाँ पर ओवरस्टेपिंग है. तो मतलब पहली मरतबा तो पेनफुल ही था, सच्ची बात है, जब पता चला कि यार है मतलब झोल है इनके कॉन्सेप्ट के अंदर भी. तो फिर पता चला कि नहीं, यानी एक ही कुएं का मेंढक जब आप बन जाते हैं और आप उस कुएं से बाहर की दुनिया को जो है ना बिल्कुल समझना शुरू हो जाए कि कुछ भी नहीं, गो कि मैं अभी भी कुएं का मेंढक ही हूँ. मसलन मैं ऑलमोस्ट हिज़्ब की हर बात को निगेट कर रहा होता हूँ, हर बात को निगेट कर रहा होता हूँ, ऑलमोस्ट हर बात को. तो हम कह सकते हैं कि मतलब उस लिहाज से मैं अभी भी कुएं का मेंढक हूँ. लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये तो वो कर लिया था कि इस्लाम की जो डेफिनेशंस है ना, शरीयत की डेफिनेशंस ही मेरे जहन में चेंज हो गई थी. जिसे हम कह रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल
تمہارا اور میرا آخری جو ہوا تھا نا، جس کے بعد میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم لوگ شاید ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں آ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شریعت کا ماخذ کچھ اور ہے، میرے نزدیک شریعت کا ماخذ ہی کچھ اور ہے، تو ہم لوگ کبھی بھی سیم پیج پہ نہیں آ سکتے. تو پھر میں نے مطلب جب مجھے یہ آپ کی بیسکس کے اندر ہی ڈفرینس آ جائے نا، اجماع صحابہ کو میں کبھی بھی شریعت کا ماخذ اس سینس میں نہیں لے سکتا جیسے آپ لے رہے ہوتے ہیں. میں اجماع صحابہ کو سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیتا ہوں، شریعت کے ماخذ کے لیے کبھی بھی نہیں لے سکتا. تو یہاں یہ بہت ہی بیسک ڈفرینس ہے، اور اب اس ڈفرینس کی وجہ سے نا بالکل ایک سیپریٹ آئیڈیالوجی ہے جو میرے ذہن کے اندر بس چکی ہے. آپ کے اندر بالکل ڈفرینٹ آئیڈیالوجی بس چکی ہے. تو ہم لوگ کبھی بھی سیم پیج پہ نہیں آ سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ ہماری یہ بیسکس جو ہیں یہ چینج ہوں. بیسکس اگر نہیں چینج ہوتی نا تو یہ کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں کبھی حزب کی کسی بات کو مانوں یا آپ میری کسی بات کو مانیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھا تم نے سمرائز کیا. ویسے آئی تھنک بہت اچھا تم نے سمرائز کیا، کیونکہ میرے بھی یہی ذہن تھا. اجماع صحابہ والی جو بات ہے نا، یہ میرے ذہن میں ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے، کہ یعنی دیٹس اے تھنگ وچ اگر اس کی حجیت کا انکار ہے تو پھر تو بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ ایک چیز تمہیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے، اچھا خیر مجھے تنظیم کے بارے میں نا یعنی ظاہر اتنی ڈیپتھ میں شاید نالج نہیں ہوگی جتنی تمہیں، لیکن میرا جتنا بھی واسطہ پڑا ہے تنظیم سے، تنظیم کے بھائیوں سے بات چیت ہوئی ہے کافی، مجھے اور میری اور جماعتوں سے بھی ظاہر ہوئی ہے بات چیت. مجھے جو ڈفرینس لگتا ہے نا حزب میں اور باقی جماعتوں میں، وہ لگتا ہے اس بات میں کہ اسکالرلی پریسیجن جو ہے نا، اسکالرلی رگر جو ہے نا، وہ آپ کو نہیں نظر آتا کہیں. اور میں جب اسکالرلی پریسیجن اور رگر کی بات کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں شرعی ایسپیکٹ سے. یعنی عقیدے کی ڈسکشنز تو کروا لیں آپ لوگوں سے، صحیح ہے، لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں، اور آپ پالیٹکس کی ڈسکشن کروا لیں، حالات حاضرہ کے بارے میں جو نو ہاؤ ہے اور بگ پلیئرس کون ہیں، اس میں بھی یعنی جھول ہوتا ہے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں. لیکن یعنی پیپل آر پولیٹیکل پارٹیز آر جنرلی اویئر سیٹ آف پیپل. لیکن جو چیز میں گیپ ہوتا ہے نا لوگوں کی، وہ ہوتا ہے فقہی اعتبار سے. یعنی فقہ، شریعہ، اس کی ڈسکشنز، اس کا جو لیول کا رگر ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں تھا نا، وہ ایبسنٹ ہوتا ہے. جیسے مجھے یہ فیلنگ آتی ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار ہے نا، تو ڈاکٹر اسرار نے کہا قرآن پہ تو وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، لیکن وہ کوئی فقیہ نہیں ہے. یعنی اس ان دا سینس کہ ہی از ناٹ اے جیورسٹ. I will not go to him for fatwa on anything, and I don't think he will claim that for himself کہ میں کوئی ایسا وہ مفتی ہوں جو یعنی مجتہد ہوں جو وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ ایک بہت زبردست داعی آف اسلام ہے، انہوں نے قرآن کی شرح پہ بہت کام کیا ہے، بہت زبردست ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ان کی ویکنیسز ہیں، میں نے جتنا ان کو سنا ہے. اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے، ویسے مجھے نہیں پتا کہ تم مجھے کتنا کنویں کا مینڈک بولو گے، کہ میں کنویں کا مینڈک نہیں ہوں. مطلب میں نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں کی. میں نے سب کو سنا، میں نے سب کو پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں. میں مودودی کو بہت سارے لوگ جو حزب میں آتے ہیں تو وہ مودودی اور ان سبھی کو شروع میں جو بالکل نئے ہوتے ہیں، جو خون ہوتا ہے نیا، تو وہ ہر ایک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب. اب ظاہر ہے کہ مودودی صاحب نے یعنی ان کی پرابلمز ہیں، ان کی لیٹر ان کی میتھڈالوجیز میں سب کچھ ہیں ایشوز، لیکن مجھے بہت ہی زبردست لگتے ہیں مودودی صاحب کی جو ارلی تحریر. اسی طرح میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی کنٹینیوسلی سنتا ہوں، ابھی بھی سنتا ہوں. اور میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں سیکولرسٹ کو بھی سنتا ہوں، اور میں نے یعنی ان کے ٹریڈیشن کو بھی میں نے پڑھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کا مینڈک ہوں، میں بالکل بھی کوئی کا مینڈک نہیں. تو میرا خیال ہے، میرا کم از کم یہ خیال ہے. مجھے جو ڈفرینس لگتا ہے نا، جو بہت ہی اعلیٰ چیز لگتی ہے نا مجھے اس جماعت میں، وہ یہ ہے کہ دے آر ویری ویری گراؤنڈیڈ ان اسکالرلی ٹریڈیشن. ہمارا جو اسکالرلی کلاسیکل ٹریڈیشن ہے نا، اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ والی جو ڈیپتھ ہے نا، وہ مجھے اس جماعت میں بہت زیادہ لگتی ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور جو چیز اجماع صحابہ پہ مجھے ایک بات بولنی تھی، اجماع صحابہ مجھے ایک بات بولنی تھی کہ تمہیں ایک بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ بات تمہیں کلیئر ہونی چاہیے. آئی تھنک یو شوڈ بی ویری اویئر آف دس کہ یو آر وین یو ریجیکٹ اجماع کی حجیت، وین یو ریجیکٹ دیٹ، then you are standing outside of the Ahl Sunnah wal Jamaa. You are standing outside of the Ahl Sunnah wal Jamaa. تو یہ اس لیے میں اس کو ایکسپلین کر دوں. نہیں، لیکن یہ اس طرح سے ہے نہیں. میں صحابہ کی حجیت سے انکار تو نہیں کیا میں نے. دیکھو، میں نے یہ کہا کہ صحابہ کی حجیت سے آپ کیا چیز اسٹیبلش کرتے ہیں. یعنی میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں قرآن کا جو ماخذ ہے نا، سوری، دین اور شریعت کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اینڈ سنت ہے. اصل میں سنت ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے اصل میں، ٹھیک ہے.
تو یہی دو چیزیں ہیں جو کہ دین کا ماخذ ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اجماع الصحابہ اصل میں سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتا ہے, یعنی انڈائریکٹلی اجماع الصحابہ سے آپ سنت کو اسٹیبلش کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے, اور اس میں آپ کو اس بحث میں کہ کیا یہ کام سنت ہے یا نہیں ہے, اس کام کی بحث میں آپ کو صحابہ کا اجماع مل جائے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ سنت ہے, تو یہ دین کا حصہ ہے. اگر ڈسکشن یہ ہے کہ اجماع صحابہ کی حجیت یہ ہے کہ جو چیز صحابہ نے کی وہ میرے اوپر لازم ہے, تو یہ تو اجماع صحابہ نہ تو ہے نہ میں اس کو مانتا ہوں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں. میں اس پہ بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اجماع الصحابہ از اونلی ٹو اسٹیبلش سنہ, صحیح ہے, تو پھر بیسکلی یو آر سیئنگ قرآن اینڈ سنہ, یو آر ناٹ سیئنگ اجماع صحابہ, صحیح ہے. تو اجماع صحابہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے, اجماع صحابہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. پھر اجماع صحابہ قرآن کو, کیونکہ قرآن بھی ہمیں صحابہ کے تھرو ملا ہے, تو قرآن کا کو ایکسیس کرنے کے لیے اور سنت کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم صحابہ کی روایات کو دلیل مانتے ہیں, صحیح ہے. تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہاں تک تو میں صحابہ کو مانتا ہوں, اس سے آگے میں صحابہ کو یہ نہیں, اچھا جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے جو کیا وہ ہمیں کرنا ہے. یہ جو نوانس ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جس چیز پہ اجماع ہے وہ دین میں حجت ہے. یہ فرق ہے اس میں کہ صحابہ نے جو کیا وہ ہمیں کرنا ہے اس میں, اور صحابہ کی اور اجماع کس معاملے میں, اجماع ایک بہت ٹف کنڈیشن ہے. اور اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کے اوپر ان کا رویہ یہ سامنے آ جائے کہ یہ حکم شرعی کی حیثیت رکھتی ہے ان کے لیے, اور اس کے حوالے سے فار ایگزامپل جیسے فرضیت اسٹیبلش کرنے کا جو طریقہ ہے فقہ میں, وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیکسٹ ہوتے ہیں جیسے قرآن ہے یا سننا ہے, اس کے اندر ایسے قرائن ہونے چاہیے کسی بھی چیز سے متعلق جو اس کی فرضیت کو اسٹیبلش کرے. جیسے فار ایگزامپل جمعے کی نماز ہے نا, تو جمعے کی نماز میں قرآن کی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اذان دے دی جائے تو پھر اپنا کاروبار ترک کر دو اور مسجد کی طرف چلو, صحیح ہے. تو کاروبار کا ترک کر دینا, علماء یہ کہتے ہیں کاروبار ایک کرنا ایک مباح امر ہے, صحیح. اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنا بھی ایک مباح امر ہے جنرلی اسپیکنگ, کسی بھی نماز کی اذان کے بعد. لیکن یہاں پہ اس کو ساقط کر دیا گیا, یعنی ایک الاؤڈ چیز کو آپ نے ختم کر دیا اور اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ ترجیح دے رہے ہیں اس چیز کو. تو یہ قرینہ ہے, ایک انڈیکیشن ہے ٹیکسٹ کے اندر کہ یہ فرضیت ہے. یعنی فرضیت بہت چیزوں سے ثابت ہوتی ہے, بہت زیادہ امفسس دیا جا رہا ہے, اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے. تو یہ قرینہ ہے, یعنی فرضیت کو ثابت کرنے کا, یعنی یہ فرضیت ثابت کرنے کے یہ سارے طریقے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے رویے سے کسی امر کا کہ حکم شرعی ہونے کی کا رویہ ان کا وہ اختیار کریں, اور فرضیت اگر ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ سے, تو ہم ان کے رویے میں یہ بھی پائیں کہ انہوں نے اس کو ایک فرض کا درجہ دیا ہو, صحیح ہے. تو پھر اس کی فرضیت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث ہو لازمی جو انڈر لائنگ ہو اس پرٹیکولر حکم شرعی کے کی بیسس, اس پرٹیکولر حکم شرعی کے بیسس سے کوئی حدیث ہونا, قرآن کی کوئی آیت ہونا لازمی نہیں, صحیح ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم شرعی جو ہوگا وہ اس کی ایک طرح سے, یعنی میرا نہیں خیال, میں اس پہ پڑھ لوں گا, میرا نہیں خیال ویسے کہ اجماع صحابہ جو ہے وہ کوئی کسی بھی کوئی بھی یعنی قرآن و حدیث میں کسی بھی نص کی شرح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نئی نص ہو, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ, یہ میرا خیال ہے, ویسے مجھے اس پہ اسٹڈی کرنی ہے, لیکن یہ کہ جیسے کوئی مجمل ٹیکسٹ ہے قرآن میں حدیث میں, اس کا مفصل جو ہے وہ اجماع صحابہ کے ایکشن کو, اور جس میں اجماع ان کا اس کو ہم مان سکتے ہیں, تو مفصل اس کی تفصیل بیان کر دی صحابہ کے اجماع نے, اس کی تفصیل بیان کر دی. تو اجماع صحابہ کا اجماع کسی حکم شرعی پہ ان کا اجماع سے. اچھا, دوسری چیز اجماع پہ میں ڈسکشن کر لوں. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپوز نہیں کیا, اس کی شرعی حیثیت کو تمام صحابہ میں سے کسی ایک نے اپوز بھی نہیں کیا, سب نے اس کو یونینیمسلی ایگری کیا, صحیح ہے. تو اس چیز کو اجماع صحابہ کہا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ کے اندر اجماع کو ہمیشہ ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر
اجماع کی شرعی حیثیت ہے، اور اجماع یہ نہیں ہے کہ وہ سند کے اسٹیبلش کرنے کے لیے، روایہ کے لیے جس میننگ میں تم لے رہے ہو اس میننگ میں اگر لیا جاتا تو اجماع ایز سیپریٹ کیٹیگری ہوتی ہی نہیں ایز اے ماخذ شرعیہ، شرعی ماخذ، صحیح ہے نا؟ شرعی ماخذ کے طور پہ اجماع کی ایک تھرڈ کیٹیگری کی حیثیت ہر سنی اسکول آف تھاٹ کے اندر موجود ہے، ہر سنی بلا تفریق۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کس کا کیا جائے گا، کس کے اجماع کو حجت مانا جائے گا، اس پہ اختلاف رہا ہے شروع کے اندر۔ یعنی امام مالک یہ کہتے تھے کہ مدینہ والوں میں، یعنی مدینہ میں جو صحابہ ہیں ان کا جس بات پہ اجماع ہوگا اس کو حجت مانا جائے گا، صحیح ہے۔ اور کچھ کا یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امت کا اجماع، کچھ نے کہا کہ کسی ایک مخصوص ٹائم پہ اسکالرس کا اجماع، اور اس طرح اجماع کی ڈیفینیشنز پہ اختلاف رہا ہے شروع میں۔ لیکن آج میں نے جتنے لوگ، یعنی اوور ٹائم ایک کنسنسس بلڈ ہو چکا ہے کہ اصل اجماع صحابہ کا اجماع ہے، اصل اجماع صحابہ کا اجماع ہے، اور باقی جتنے بھی سورسز یعنی جن کو بھی اجماع کہا گیا ہے ان سب کی جب آپ ڈسکشن میں جاتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو صحابہ کا اجماع۔ یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ، یعنی میں نے جتنی بھی اصول الفقہ کی ڈسکشن سنی ہے ان سب کے اندر یعنی مجھے کوئی ڈفرینس نہیں ملتا حزب سے کسی اور آج کے فقیہ میں، کہ سب کا اس پہ ہے کہ اصل اجماع جو ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، اور باقی اجماع الامت کوئی چیز نہیں ہے، یا اجماع کسی ایک زمانے کے اسکالرس کا کسی چیز پہ اجماع ہو جانا کوئی حجت نہیں ہے۔ تو اجماع ہے جو اصل ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، اور اس کی دلائل کیونکہ بہت زیادہ قوی ہیں، اس کے دلائل بہت قوی ہیں، ان دا سینس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت، اللہ تعالیٰ نے بہت تعریفیں کی ہیں ان اصحاب کی جو رسول کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے کہ جو مجھے یعنی جو میرے ساتھ تھے لوگ، تو وہ جو میرے ساتھ میرے کمپینینز ہیں، دے آر پریفرڈ اوور آل مین کائنڈ ایکسیپٹ فار دا پروفٹس اینڈ اینجلس، کچھ اس طرح سے ہے ٹیکسٹ۔ تو اور پھر یہ کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک ستارے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک اور جو ان کو فالو کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ کہ جو میری جنریشن ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، پھر اس کے بعد والی جو جنریشن ہے اس سے ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے۔ اچھا، اور جو تیسری سب سے اہم بات ملتی ہے، جو سب سے اہم دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو صحابہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ایکسیس تھا ان کو، صحیح ہے، تو اور ان کی زبان میں قرآن ریویل ہوا ہے، صحیح ہے۔ اور تمام کی تمام جو باتیں رسول نے کی یا حدیث جو تھی رسول کی، وہ تمام کی تمام روایت نہیں ہوئی، ہر چیز روایت نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں ٹیکسٹ کی حیثیت میں ہمیں ٹرانسمٹ نہیں کی صحابہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کرائٹیریا تھے ہمارے محدثین کے بہت زیادہ کڑے تھے، بہت زیادہ کڑے، تو اس میں ہر چیز جسے کہتے ہیں نا، مطلب ہر چیز جو رسول نے بولی وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوئی۔ تو اجماع صحابہ کی حیثیت اصل میں یہ ہے کہ صحابہ کا کسی چیز پہ اجماع ہو جانا اصل میں وہ حدیث ہے، اصل میں یہ وہ حدیث ہے جو لکھے فارم میں ہم تک نہیں آئی، یہ وہ حدیث ہے جو روایت نہیں کی گئی۔ صحابہ کا اجماع کسی چیز پر، کسی حکم شرعی پر ہو جانا وہ حدیث ہے جو ہم تک روایت نہیں کی گئی، تو یعنی اس کی حیثیت حدیث کی لیول کی حیثیت ہے۔ کیونکہ صحابہ اگر کسی چیز پہ اجماع کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس دین کو سب سے بیسٹ سمجھنے والے لوگ تھے، صحیح ہے، اور انہوں نے ایک امر کو حکم شرعی کی حیثیت دی۔ تو اس سے یہ جو ہے ثابت ہوا کہ یہ ان جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی اس مسئلے سے ریلیٹڈ، وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صحابہ کی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ نے جس چیز پہ، جس امر پہ اتفاق کر لیا وہ حجت ہوا دین میں، یہ بات ہے۔ اچھا، ہاں، جو سوری میں بہت بول لیتا ہوں، جو میرا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ صحابہ کے اجماع کو ہم روایت کے لیے تو کریں گے لیکن ہم حکم شرعی کے لیے نہیں کریں گے، تو یہ چیز تمہیں اہل سنہ والجماعہ سے بالکل باہر کھڑا کر دیتی ہے۔ یعنی اہل سنہ والجماعہ میں آپ کو کوئی اسکول نہیں ملے گا جو آپ کو اجماع پہ یہ پوزیشن رکھتا ہوا نظر آئے، کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا، تو یہ جو دو باتیں ابھی تم نے کی ہیں اس میں تو ہم سیم پیج پہ ہیں۔ یہ تو میرا بھی صحابہ کے بارے میں یہی ہے۔ میں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ صحابہ کی اجماع جو ہے وہ کسی روایت کی اسٹیبلشمنٹ میں ہوتا ہے۔ روایت کی اسٹیبلشمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور سنت کی اسٹیبلشمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے۔ روایات بھی اصل میں سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہماری جو حدیث ہیں وہ کیا ہیں، یعنی حدیث کو آپ سنت سے علیحدہ کر کے اگر دیکھیں تو حدیث کیا ہوتا ہے، حدیث اصل میں سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جب بھی حدیث استعمال ہوتی ہے آپ کے فقہ کے اندر کوئی کسی فتوے کے لیے، تو حدیث اصل میں سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہے،
ٹھیک ہے, اصل میں سنت کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ روایات کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, روایت جو ہے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ سنگل راوی ٹو راوی کرتے رہتے ہیں, اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اس کے اوپر محدثین نے کام کیا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ صحابہ کی وہ ہو, صحابہ کی اجماع سے آپ روایت کو اسٹیبلش کریں. آپ نے جو بات کی نا ابھی, اس کے اندر اصل میں اگر دیکھا جائے اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے. وہ چھپی ہوئی یہ ہے کہ آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ سے ہم سنت ہی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ صحابہ کے عمل سے گویا آپ کو ایک, جب بھی صحابہ, یعنی اگر میں سمرائز کروں کہ صحابہ جب کوئی عمل بغیر کسی اختلاف کے حکم شرعی کے طور پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسپوکن روایت کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں جو کہ ٹرانسمٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی. سو آپ اصل میں آپ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوا کیا, یعنی آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ آپ صحابہ کے اس عمل کو کی نسبت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہی تو سنت ہے, یہی تو سنت ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, صحابہ کا اجماع سنت ہی ہوتا ہے, اس میں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اگر ریکارڈنگ دوبارہ سنیں گے نا تو تمہیں فیل ہوگا کہ تم نے شروع میں بات نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ بات پک غلط ہوئی ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ بات پک غلط ہوئی ہو. دیکھو میں نے یہ اور اگر دیکھو نا تو بالکل اسٹارٹ میں یاد ہے جب ہم لوگ جب میسج لکھا کرتے تھے تو میں نے ایک دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھی تھی, جب دین کے ماخذ ہم گنواتے تھے تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ دین کے ماخذ دو ہیں, قرآن سنت. اور سنت کو پھر میں نے آگے سب کیٹیگرائز کیا تھا کہ سنت اسٹیبلش ہوتی ہے احادیث سے اور اجماع صحابہ سے. اگر ہم پچھلے میسیجز نکالیں نا تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے, سو اجماع صحابہ سے آپ اصل میں سنت ہی کو لے کر چل رہے ہوتے, تو یہ اصل میں ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک بات کر رہے ہیں نا تو پھر میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں, ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے کیا بات کی کہ اگر کوئی عمل حکم شرعی سمجھ کر حکم شرعی کے طور پر صحابہ نے کیا ہو اور اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ دین میں حجت ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں, یہ آپ بھی مانتے ہیں, اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں الفاظوں میں پہلے یہ تھا کہ میں مطلب بیسیکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی تو سنت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور سارٹ آف ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ اصل میں کیا ہو رہا ہے, اصل میں جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک انسپوکن روایت ہے جو کہ جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, تو اگر دیکھو تو وہ اسی کیٹیگری میں جا رہی ہے, چیز اسی کیٹیگری سنت ہی کی کیٹیگری میں جا رہی ہے. اچھا اب یہاں پہ آ کے مطلب یہاں پہ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں رہا, ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اصول میں یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا, بالکل اصولی بات کریں بغیر مثالوں کی بات کریں تو ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آخری مرتبہ جب ہمارا ایک اختلاف ہوا تھا جہاں پر کہ اجماع صحابہ کی بات ہوئی تھی, وہ تھا کہ شورا کا جو حکم ہے یا شورا کی جو رائے ہے, کیا اس کو خلیفہ کی رائے کے اوپر فوقیت حاصل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک مسئلہ درپیش آ جائے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ شورا خلیفہ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایگزیکٹو نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ قانون بھی ہو سکتا ہے, یعنی خلیفہ نے کوئی یہ قانون جاری کیا, obviously وہ قانون اس نے علماء سے لے کر جاری کیا یا علماء کی شورا سے لے کر جاری کیا, کچھ بھی کیا. خلیفہ, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرے تھے نا, وہ اجتہاد کی تبنی کہ مختلف اجتہادات میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرے گا, تبنی کرے گا, اور شورا کے پابند نہیں ہے کہ شورا کی میجورٹی کیا کہتی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شورا کی میجورٹی کے اوپر پابند نہ ہونا اصل میں یہ حکم شرعی ہے کہ خلیفہ کے لیے یہ حکم ہے, یعنی یہ حکم ہے شریعت کے اندر کہ خلیفہ شورا کا پابند نہیں ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا, ایک دفعہ اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا, جس چیز سے میں نے اجماع صحابہ کو دلیل کے طور پہ استعمال کیا تھا وہ چیز یہ تھی کہ میں نے یہ بولا تھا کہ اس بات پہ ہمیں اجماع ہے, صحابہ میں اجماع ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اجتہاد میں اختلاف ہوگا مجتہدین کے, تو جو جس شخص کے یعنی جس کا ورڈ یعنی جس کو اختیار ہے اجتہاد کی تبنی کا اور اس کو لا آف دا لینڈ کی حیثیت دینے کا, وہ اختیار خلیفہ کے ہاتھ میں. اس بات پہ میں نے اجماع صحابہ کو دلیل کے طور پر استعمال کیا, یہ بات کر ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ صحابہ نے ہمیشہ خود اڈاپٹ کیا, یعنی آپ کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ نے ہمیشہ خود ہی تبنی کی, یعنی اگر ہم اس کو وہ کریں جو میں سمجھاؤں کہ صحابہ کے دور میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا اور بغیر کسی اختلاف کے ہوتا تھا کہ اڈاپٹ کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس ہی ہوتا تھا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ شورا کے تابع ہوگا خلیفہ
تو یہ غیر اسلامی ہو جائے گا یا یہ غیر شرعی ہو جائے گا, یہی کہہ رہے ہیں نا. اب امین اب شورا کی ڈسکشن اس وقت اتنی زیادہ نہیں کی تھی ہم نے, لیکن اس کے بعد میں نے جو میسیجز لکھے تھے اس میں نے اس کو تفصیل بتا دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ شورا کے فیصلے کچھ امور ہیں جن میں بائنڈنگ ہے خلیفہ. نہیں ان امور سے ان امور کو تو چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ امور جو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو کہ مفاد عامہ سے ریلیٹڈ ہیں اور فلاں فلاں فلاں, اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب بات ہی ہو رہی ہے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے جہاں پر کہ جو شورا ہے وہ علماء کی شورا ہے, وہ ان لوگوں کی شورا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, علماء کی شورا ہے. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہاں چلو خیر, آپ پہلے کنٹینیو. کنفیوز نہیں کرتے نا. دیکھو علماء الگ ہوتے ہیں, علماء کی شورا نہیں ہوتی, شورا الگ ہوتی ہے, شورا ہوتی ہے عوام کی. یعنی یہ ٹرمینالوجیز ہیں جس میں ہم اگر تاکہ کنفیوژن نہ ہو ہمیں, ہم اگری کر لیتے ہیں ایک بات پہ کہ جب ہم شورا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں عوامی نمائندوں کی, جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. شورا کے اندر تمام سبجیکٹس آف دا اسٹیٹ شامل ہیں, جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. تو اگر غیر مسلم آپ کے سبجیکٹس ہیں, آپ کی اسٹیٹ میں کچھ علاقے ہیں جہاں غیر مسلمان ہیں, تو ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو شورا میں ایک نشست دی جائے گی. صحیح ہے, تو یعنی شورا سب کی ہوتی ہے, شورا عوام کی ہوتی ہے. اچھا, علماء ہوتے ہیں. علماء نے کبھی بھی یعنی قانون یا فتاوا کے اندر جو پروسیس ہے وہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک کمرے کے اندر تمام علماء جمع ہوں اور ووٹنگ ہو جائے اور پھر کہیں کہ ہاں صحیح ہے, آئی ٹیک یور پوزیشن ایز ویل ناؤ بیکاز آل آف یو آر اے میجورٹی, تو آئی ول آلسو لیو مائی اوپینین اینڈ آئی ول گو ود یور اوپینین. علماء میں جو طریقہ ہوتا ہے اجتہاد کا وہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی دلائل, ایک عالم اس نے اپنی اصول مرتب کیے ہیں کہ میں ان اصولوں کے تحت اخذ کروں گا حکم شرعی, اس نے مطالعہ کیا تمام نصوص کا, اس کے بعد ان کی جو میننگز اس کے ذہن میں سمجھ میں آئیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے, اس میں انہوں نے تمام دلائل کو جمع کیا, اس کے نتیجے میں اپنی بھرپور ذہنی صلاحیتیں استعمال کر کے وہ جس نتیجے پر پہنچا اس عالم کے لیے وہ حکم شرعی ہے, اس کے لیے وہ حکم شرعی ہے. صحیح ہے. اب اگر کوئی اور بندہ اس سے اختلاف بھی کر رہا ہو, کوئی اور مجتہد اس سے اختلاف بھی کر رہا ہو, وہ اختلاف کرنے والا جس نتیجے پر پہنچا ہے نا اس کے لیے وہ حکم شرعی ہے. صحیح ہے, پہلے عالم کے لیے وہ حکم شرعی ہے جو اس نے اخذ کیا, دوسرے کے لیے وہ حکم شرعی ہے جو اس نے اخذ کیا. میں کہہ رہا تھا کہ ایک مجتہد نے, ایک عالم نے جو اوپینین اخذ کیا اس کے لیے وہ حکم شرعی ہے, دوسرے عالم نے جو حکم اخذ کیا اس کے لیے وہ حکم شرعی ہے. کمرے میں اگر 10 لوگ ہیں اور 8 کے نزدیک ایک مخصوص چیز حکم شرعی ہے اور 90 اور 10 کے نزدیک کوئی دوسری چیز حکم شرعی ہے, یعنی 8:2 کا ڈویژن ہوا ہے, تو وہ جو 8 لوگ ہیں ان کے لیے حکم شرعی وہی ہوگا جو جس پہ وہ کھڑے ہیں. اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ کر رہے ہیں, اس سے خلاف جا رہے ہیں. جو باقی جو 2 اصحاب ہیں جو مختلف اوپینین پر کھڑے ہیں, وہ اگر اس اوپینین کے خلاف جائیں گے تو وہ وائلیٹ کریں گے حکم کو, کیونکہ حکم شرعی ہر بندے کے نزدیک وہ ہے جو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اخذ کیا ہے قرآن و سنت سے. تو حکم شرعی جو ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول ہوتا ہے ہمیشہ, حکم شرعی شورا سے نہیں ہوتا. اب مسئلہ جو جہاں پہ یہ اچھا, ہر حکم شرعی کو لا آف دا لینڈ بننا ضروری نہیں ہوتا, یعنی ہر ایریا کے اندر ہر مسئلے کے اندر خلیفہ پہ فرض نہیں ہے کہ وہ تبنی کرے گا. تبنی صرف ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو اسٹیٹ کو چلانے کے لیے لازمی ہے. اسٹیٹ کو چلانا ہے نا آپ نے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ پرنسپلز, آپ کو پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی نا. تو جیسے ٹیکس کا مسئلہ ہو گیا, یا فورن اینٹیز سے معاہدوں کا یا ان کے ساتھ ریلیشن کا مسئلہ ہو گیا. صحیح ہے, تو اس طرح کے جو مسئلہ, یا چلو عبادات کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا, یا حج کے مناسک کو مینیج کرنے کا مسئلہ ہو گیا. تو یہ وہ مسائل ہیں جس میں اسٹیٹ کو کوئی نہ کوئی حکم اڈاپٹ کرنا ہے ان آرڈر ٹو آرگنائز دی افیئرز آف دا امہ. تو اس کیس میں اگر تو اختلاف ہو, بہت سارے امور ایسے ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہوگی, اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. جن امور کے اندر اختلاف ہوگا مجتہدین میں, ان اختلاف میں خلیفہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کون سا اختیار نہیں کرتا ہے. لیکن اور اس کے اندر بھی جو کنڈیشن میں نے پڑھی ہے نا ابھی, ہم نے جو کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا حزب نے, تو اس میں یہ ہے کہ خلیفہ بیعت کے وقت اپنے اصول بھی واضح کرے گا کہ میں کس اصول کے تحت احکام کی تبنی کروں گا. تو وہ بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ اصول میں جمپس مارے ڈیورنگ ہز ٹینیور. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ, یو ہیو ٹو ڈو پابندی آف یور اصول ایز ویل. تو یعنی انتہائی ریسٹرکٹڈ ہے خلیفہ ان ٹرمز آف واٹ ہی کین اڈاپٹ ایز اے حکم شرعی. تو میں تمہیں صرف آپ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ نے یہ جو شک ڈالی ہوئی اپنے آئین میں کہ خلیفہ جو ہے وہ اپنا اصول بتائے گا بیعت کے وقت, تو یہ بھی صحابہ سے لے کر ڈالی ہے. یہ حضرت عثمان کی جب بیعت ہو رہی تھی نا, تو اس وقت میں تمہیں 2 باتیں کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کی جب بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت بیسکلی حضرت علی اور حضرت عثمان بچ گئے تھے, جو 6 لوگوں میں سے, جو 6 لوگ حضرت عمر نے وہ کیے تھے. تو پھر جب عوام سے پوچھا گیا تھا نا کہ ان دونوں میں سے آپ کس پہ آپ وہ کریں گے,
تو لوگوں نے یہ بولا تھا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے جو اجتہادات ہیں کیا وہ ان کو مسلسل یعنی وہ کریں گے، ان کو جاری رکھیں گے، یا وہ اپنا اجتہاد کریں گے نافذ. تو حضرت عثمان نے بولا تھا کہ میں جو ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ان کے اجتہادات کو میں نافذ کروں گا. حضرت علی نے بولا تھا نہیں میں اپنا اجتہاد نافذ کروں. تو پھر لوگوں نے حضرت عثمان کو بیعت دے دی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیعت کے وقت یہ کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے لیکن یہ رکھی جا سکتی ہے کہ پابند کیا جائے خلیفہ کو اس حوالے سے کہ وہ کیا کرے گا احکام شرعیہ کی تبنی کے لیے. اچھا، اور دوسری بات، اب جو یہ تو پہلی دلیل ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارا جو اصول الفقہ کا پورا ڈومین ہے نا، اور جو فقہ کی پوری ڈسکشن ہے نا، وہ تو ساری صحابہ کے زمانے کے بہت بعد کی ہے. صحابہ کے زمانے کے 150 سال بعد، پھر 300 بیسکلی 400 سال لگے ہمارے جورسپروڈنس کو میچور ہونے. تو میچور جب ہو گیا نا ہمارا جورسپروڈنس، تو اس میں یعنی بہت زیادہ بحث کرنے کے بعد یہ چیز پہ اتفاق ہے کہ یعنی یہ چیز حق کے وہ ہے، یعنی اسے کہتے ہیں نا حق کے خلاف ہے، یعنی آپ کنسسٹنسی کے خلاف ہے. یہ چیز جو چیز کنسسٹنٹ نہیں ہوتی وہ چیز حق نہیں ہوتی. صحیح، ایک یہ عقلی اصول ہے، فنڈامنٹل اصول ہے، اور یہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ جس چیز میں تضاد ہوگا تو وہ چیز حق ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو چیز تضاد ہوگی یا تضاد ہوگا جس میں، وہ اس کو ہم حق نہیں مان سکتے. تو اب جب اصول الفقہ کی پورا جب ہمارا جورسپروڈنس میچور ہو گیا نا، تو اس کے اندر جو مختلف اسکولز آف تھاٹ ہے نا، تو بیسکلی دے آر ڈفرنٹ اسکولز آف اصول. ایوری اسکول ہیو دیئر اون اصول. صحیح ہے. تو اگر ایک بندہ ایک پرٹیکولر حکم شرعی تک پہنچائے ایک مسئلے میں، اور اس نے کچھ اصول سامنے رکھ کے وہ حکم شرعی تک پہنچا، فار ایگزامپل اس نے بولا کہ میں متواتر حدیث کو کتنے منیمم کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، کتنی لوگ ہونے چاہیے منیمم چین کے اندر تو میں متواتر مانوں. کوئی ہو سکتا ہے کہ 5 ہونے چاہیے، کوئی کہے کہ 3 کافی ہیں، کوئی کہے کہ نہیں 12 ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو اب یہ ایک ڈیسیجن ہے جو ایک مجتہد کو لینا ہے in order to categorize یعنی in order to give weight to hadith, in order to deduce a حکم. تو اب ایسا کرنا کہ وہ ایک مسئلے میں تو ایک اصول اپنائے متواتر حدیث کی ڈیفینیشن کے لیے، اور دوسرے مسئلے میں وہ دوسرا اصول اپنائے، تو یہ حق کے برخلاف ہے. حق کے برخلاف ہے نا، یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ تضاد ہے اس کے اندر. صحیح ہے. تو یہ اسٹیبلش ہوا اس دلیل کے ذریعے کہ یعنی ایک شخص کے لیے ایک ہی اصول پہ قائم رہنا جو ہے وہ حق کے زیادہ وہ ہے ان اکارڈنس ہے، ورسز کہ وہ جمپس مارے اپنی. تو پھر آپ اللہ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں. پھر آپ کا ذہن جس طرح مائل ہو رہا ہے اس حساب سے آپ کا اصول تبدیل ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے، یعنی اس وجہ سے مجھے یہ چیز جو ہے وہ بالکل جائز لگتی ہے کہ خلیفہ کو پابند کیا جائے کہ وہ کن اصولوں کے تحت تبنی کرے گا. تو یہ بات ہے. تو لیکن ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی تو بڑی مطلب اچھی لگی مجھے والی باتیں ساری، یعنی میرے ذہن کو اپیل کری تھی. مطلب مجھے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے جو آپ نے آخری ساری باتیں کی، لیکن ابھی جو ہمارا آخری تھا اس میں ایک مسئلہ تھا جو کہ یہاں تھا. اشاعت کی بائنڈنگ تبنی. ہاں، وہ یہ تھا کہ جہاں سے مطلب ہم اس کو لنک کرتے جاتے ہیں نا واپس. پھر آج کا پورا دن پھر ہمارا وہ اسی پہ چلا گیا، یعنی ہم اس سے ہٹ گئے، یعنی ڈیموکریسی سے ہٹ گئے. لیکن یہ اہم ہے. ہاں، اصل میں یہ بنیاد ہی ہے نا، ہر چیز کی یہی بنیاد ہے. تو اچھا، ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس میں یہ تھا کہ یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے کہا کہ علماء ہیں، علماء کی ایک باڈی ہے، یعنی ہم ایک نظام ترتیب دے رہے ہیں ریاست کا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ایک شورا ہے، یعنی آپ ایک پروپوزل دے رہے ہیں کہ ایک شورا ہے جو کہ ایسے امور سے متعلق ہے جن کا کہ تعلق دینی احکامات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ مفاد عامہ سے متعلق ہیں. اس شورا میں مسلم غیر مسلم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شورا کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی. اوبویسلی اب جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ شورا جو ہے وہ صرف انہی باتوں پر بحث کرے گی یا انہی باتوں پر خلیفہ کو اپنی رائے دے گی یا قانون دے گی جو کہ دین سے متعلق نہیں ہے، نہیں ایسا ہی ہوگا نا. یہ دونوں شوراؤں کو ہم ڈفر کس طرح کریں گے؟ ڈفر سب اس طرح سے ہے کہ جو شورا ہے نا وہ کسی بھی معاملے میں بحث کر سکتی ہے. بحث کرنے سے کوئی نہیں روک رہا انہیں، اور محاسبہ کرنے سے بھی کوئی نہیں روک رہا انہیں، بلکہ یہ ان کا فرض ہے. ان کا فرض ہے وہ ہر معاملے میں محاسبہ کریں گے، چاہے وہ دین. یعنی ہم تھوڑا پھر اس طرف آ جاتے ہیں نا. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شورا جو ہے وہ ہر معاملے میں بحث کر سکتی ہے. فار ایگزامپل بات ختم کر دیں، بات ختم کر دیں. محاسبہ اور بحث شورا ہر معاملے میں کر سکتی ہے، لیکن شورا کا فیصلہ کچھ امور ہیں جن میں بائنڈنگ ہے، کچھ امور ہیں جن میں شورا کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. اور اگر شورا کو شدید اختلاف ہے خلیفہ کی کسی پالیسی سے کہ وہ دین کے منافی ہے،
صحیح ہے, یا وہ ٹیکنیکلی یعنی سائنس کے منافی ہے, کسی سائنٹیفک اس نے بالکل اسٹڈی کو اگنور کر کے وہ پالیسی اڈاپٹ کر لیا, وہ جائے گی عدالت میں. صحیح ہے, وہ عدالت میں جائے گی, پھر عدالت کا ورڈکٹ فائنل ہوگا. لیکن وہ امور جن میں مفاد عامہ والے امور ہیں, ان کے اندر وہ ایک لسٹ ہے, وہ یعنی ڈیٹیل, مجھے ساری ڈیٹیل یاد نہیں ہے کہ وہ کون کون. اچھا, لیکن اصول میں اگر ایک کوشچن ہو کہ یہ جو باؤنڈری ہے, یعنی جب آپ کہتے ہیں نا, جب بھی آپ obviously ایک چیز ایک دستور ترتیب دیتے ہیں, تو آپ اس میں آپ یہ بفرکیشن کر رہے ہیں کہ شورا جو ہے وہ شورا کی جو بائنڈنگ ہے, شورا کے جو فیصلے ہیں ان کی کچھ امور میں بائنڈنگ ہے, کچھ امور میں بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ بائفرکیشن کی بنیاد کیا ہوگی, یعنی کہ کیسے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ امر ایسا ہے جس میں شورا کی بائنڈنگ ہے خلیفہ کے اوپر, اور یہ امر ہے جس کی بائنڈنگ نہیں ہے. مثال لے کے چلتے ہیں. مثال یہ ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان ایک ملک ہے, یا پاکستان ایک علاقہ ہے جہاں پر خلافت قائم ہے, وہ حزب والی ماڈل کی, ٹھیک ہے, اور اس میں شورا جو ہے اس نے 2 احکامات پر فیصلہ دیا ہے. ایک حکم یہ ہے, ایک امر یہ ہے کہ کون سا ہے, کالا باغ ڈیم یہ نہیں بننا چاہیے, یہ نہیں خلیفہ نہیں بنا سکتا, یہ خلیفہ بنانے جا رہا تھا, اس نے منع کر دیا, آپ نہیں بنا سکتے. اور دوسرا رائے اس نے یہ دی, اس نے کہا کہ خلیفہ جو ہے وہ سود کے تحت بینکنگ کا جو بھی چل رہا تھا اس کو منع کرنے کے لیے, کیونکہ وہ لا آف دا لینڈ میں تھا کہ سود ہو سکتا ہے, اور خلیفہ نے جاری کیا ہوا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اور شورا جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ نہیں دے سکتے, یعنی آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یا آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں, سود کی بنیاد پر جتنے بھی بینکس ہیں وہ حرام ہیں. تو اب ہیں 2 امور, تو کس یعنی خلیفہ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی کی بائنڈنگ ہے میرے اوپر, یا الٹا کر دیتے ہیں, شورا کہتی ہے کہ نہیں, یا یوں کر لیتے ہیں کہ خلیفہ بنانے جا رہا تھا ڈیم, شورا نے کہا نہ بناؤ, اور دوسرا یہ کہ خلیفہ یہ کہہ رہا تھا کہ حرام ہے سود, میں یہ والی بینکنگ الاؤ نہیں کروں گا, شورا کہہ رہی ہے نہیں آپ الاؤ کریں. تو اب کیسے وہ کرے گا کہ ان میں سے کون سا حکم میرے لیے ہے اور کون سا نہیں ہے؟ ہاں نہیں دیکھو, جو بینکنگ والا ایشو ہے وہ تو اسٹریٹ آف خلیفہ جو ہے وہ اس کو شورا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک خالص ویسا معاملہ ہے. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی اس میں چاہیے, اور اس میں دین کی دلائل کی ایکسپرٹیز بھی چاہیے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ دین میں کیا جائز ہے, کیا موڈ آف یہ لین دین جائز ہے, کیا موڈ, اس پہ تفصیل ہے دین کے اندر. اور جو لوگ اس تفصیل سے میں ٹرین ہیں وہ ہیں جو اس پہ گفتگو کریں گے. اور یہ بھی اس لیے ان کی گفتگو کو نہیں مانا جائے گا کہ وہ کوئی ایکسپرٹ ہیں, ان کی گفتگو کو ان کی دلیل کی بنیاد پہ مانا جائے گا. صرف یعنی کوئی بھی ٹیکنیکل یا شرعی معاملہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پہ مانا جائے گا. خلیفہ کو بھی اگر کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں خلیفہ ہوں, اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو شرعی دلائل دینے ہیں, اس کو شرعی دلائل دینے ہیں, سامنے رکھنے ہیں, اور بتانا ہے کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت ہے مجھے یہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی, شرع میں, یا شرع مجھے یہ کہہ رہی ہے, حکم دے رہی ہے کہ میں یہ کروں. صحیح ہے, تو وہ سامنے رکھے گا خلیفہ اور پھر وہ اڈاپٹ کرے گا. تو شرعی دلیل یعنی بیسکلی تمام لیجسلیٹر اور ٹیکنیکل ایشوز میں دلائل شرط ہیں قانون سازی کے لیے, اس میں شورا شرط نہیں ہے, شورا شرط نہیں ہے, دلیل شرط. اور پھر اگر دلیل میں جھول ہے تو پھر شورا جائے گی عدالت میں, تو پھر شورا بھی جا سکتا ہے عدالت میں, عدالت خود بھی ایکشن لے سکتی ہے, کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا عدالت میں. نہیں تو پھر شورا کا کام کیا ہوا, اگر یعنی میں یہ سمجھاؤں, دیکھو نہیں اب میں بتاتا ہوں نا, شورا کا اصل میں ہم تھوڑا سا میرے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, یعنی میرا اصل میں جو پوائنٹ ہے نا سمجھنے والا, اس سے میں چاہ رہا ہوں ہم ڈائیورٹ نہ ہوں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ شورا ہے, ٹھیک ہے, شورا ہے, یعنی بات یہاں سے چلی کہ ایک شورا ہے. اب شورا جب بھی ہوتی ہے تو یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شورا کا کام صرف خلیفہ کو مشورہ دینا ہے, یا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, شورا کے مشورہ دینا نہیں ہے, شورا کی جو اکثریت کا فیصلہ ہے خلیفہ کے لیے وہ لازم ہے. تو آپ نے کہا کہ دونوں موڈز ہوں گے, یعنی شورا مشورہ تو ہر چیز میں دے سکتی ہے, شورا اپنے فیصلے بھی ہر چیز میں دے سکتی ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر خلیفہ کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ شورا کے فیصلوں پر عمل کرے, اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں شورا کے فیصلوں کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے خلیفہ کے لیے. یہ جو کچھ اور کچھ ہے, اس کی جو بائفرکیشن ہے, یعنی اس کی بنیاد کیا ہوگی, اس کو کون بائفرکیٹ کرے گا. اس لیے میں نے یہ 2 ایگزامپلس دی تھی کہ یہ بائفرکیشن آئے گی کہاں سے, کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا نا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر فال کرتا ہے یا ادھر فال کرتا ہے, یا آؤٹ آف رینڈم آپ اٹھائیں گے کہیں سے. رینڈم نہیں اٹھایا نا, میں نے تو تمہیں پیجز پڑھنے کے لیے بھی دیے تھے نا مجھے 5, تو اس میں یہ پوری ڈسکشن تھی, اور میں نے اس کی سمری بھی تمہیں بتائی تھی, اور میں نے یہ بولا تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اس میں ویل ڈیفائنڈ ہے یہ چیزیں. اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ مباح معاملات جو اس مفاد عامہ کے والے ہوں
جس میں کوئی گہری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں چاہیے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. کوئی انٹلیکچوئل معاملہ نہیں ہے وہ, کوئی ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے وہ کوئی ڈیفینیشنز, کوئی علوم کا معاملہ نہیں ہے, وہ کوئی شرع کا معاملہ نہیں. وہ ایک ایسا مباح معاملہ ہے جس میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں اپنے مسائل سے. جیسے ایک علاقہ ہے, اس کے اندر ہمیں اسکول بنانا چاہیے, ایک فنڈس ہیں, ان فنڈ سے اسکول بنے گا یا سڑک بنے گی. صحیح ہے, یہ لوگ اویئر ہیں اپنے نیڈس کے حوالے سے, لوگ اویئر ہیں کہ ان کی کیا نیڈ ہے. صحیح ہے, تو لوگوں کو پھر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان سے جو مشورہ لیا جائے گا تو وہ مشورہ بائنڈنگ ہوگا ان امور میں. تو یہ بہت لمیٹڈ امور ہے, یعنی وہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, لکھا ہوا ہے, وہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے یہ بہت ہی, دیکھو نا یہ جو مثال ہے نا اسکول بنانا ہے یا کیا کرنا ہے وہ لوگوں کے مشورے سے بنے گا, یہ تو بہت ہی ایک اس طرح کی مثال ہے جو کہ یعنی لوگوں کی, وہ تو آپ بالکل ایک لوئر لیول کی اس کے اوپر چلے گئے نا کہ نہیں. ایک مسئلہ اور بھی میرے ذہن مجھے یاد آیا کہ کسی شہر کا عامل جو ہے, یعنی جو ڈسٹرکٹ جو انچارج ہے, یا میرے خیال سے ولایہ ولی بھی, اس کے خلاف جب شکایت لے کے جاتی ہے, شورا شکایت لے کے جاتی ہے, تو بھی بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ معزول کیا جائے. کچھ اس طرح سے ہے, کچھ یعنی اس طرح کے امور بھی ہیں. یعنی کیونکہ میں نے تو بتایا نا, مجھے وہ پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل یعنی شرعی دلائل کے تحت اس کو پرپوز کیا گیا. لیکن منظر ایک اس میں کوشچن ہے نا, دیکھو اچھا یہ تو یہ کہ وہ میں پڑھ نہیں سکا, اصل میں وہ دیکھا ہوگا میں گروپ پہ زیادہ ایکٹیو بھی نہیں تھا, بہت ہی زیادہ ٹائٹ اسکیڈول تھا ہمارا. دیکھو ایک کوشچن ہے, وہ ابھی بھی مطلب کیا کہتے ہوتے ہیں تشنا ہے, اس کا تشنا ہے ہم کہ اس کا جواب نہیں ہے. آپ دستور نا اس طرح سے سبجیکٹو ٹرمز کے اوپر چلا نہیں سکتے. جب آپ سبجیکٹو ٹرمز پہ چلاتے ہیں, نہیں مجھے پورا تو کرنے دیں نا. دیکھو سبجیکٹو ٹرمز پہ جب آپ چلاتے ہیں نا تو پھر ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فائنلی جو فائنل اتھارٹی ہے وہ آپ کا قاضی بن جاتا ہے. اب ہر معاملے میں قاضی کے پاس جا رہے ہوں گے, ہر معاملے میں قاضی کے پاس جا رہے ہوں, وہ سبجیکٹولی فیصلے کر رہا ہوگا. آپ کو ایک بک چاہیے. ابھی بھی جب کوئی آپ کوئی کیس بنتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شک کے تحت, فلاں شک نمبر فلاں 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 کے تحت یہ مسئلہ جو ہے یہ خلیفہ کے اوپر بائنڈنگ ہے, یہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی آپ اس کو کہیں اس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ یہ ہمارا فیصلہ قبول کرے. جب بھی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے نا, آپ شورا کے اندر وہ ڈیبیٹ میں ہی تب وہ فیصلہ آئے گا جب پہلے تو شورا نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس امر میں خلیفہ کو اپنا آرڈر دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. دو مسئلے ہیں نا, میں نے دو مسئلے آپ کو بتایا کہ ایک, لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو کنسلٹ کریں گے. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک سبجیکٹو بات ہے. دیکھو یہ بات ہی سبجیکٹو ہے کہ وہ امور جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے, یہ ایک سبجیکٹو بات ہے. یہ اگین وہ بات ہو جائے گی مفاد عامہ کون ڈیفائن کرے گا. ایسا نہیں کرتے کہ میں وہ کھول لیتا ہوں. ہاں وہ اوپن کر لو. ہاں جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ڈیٹیلز ہیں. میں نے اب ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیلز مجھے یاد نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میں پوری تفصیل میں بتا پا رہا ہوں, لیکن اس میں اتنی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد وہ چیز سبجیکٹو نہیں رہتی. اس میں وہ کلیئر کٹ ہے ڈیمارکیشن کہ وہ تمام معاملات جن میں نہیں ہے, یعنی وہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز اور گہری وہ نہیں چاہیے ریسرچ, تو ان معاملات میں شورا سے جب آپ کنسلٹ کریں گے تو پھر آپ کو شورا کی بات ماننی بھی پڑے گی. یعنی اب آپ یہ ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ یہ چیزیں مدون حالت میں پڑی ہوئی ہیں جہاں پر کہ آپ جب بھی آپ زیر بحث لے کر آئیں گے تو آپ ادھر کنسلٹ کر لیں گے کہ کیا یہ مسئلہ ہم زیر بحث لا بھی سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. سو شورا کے کچھ لوگوں نے جب بل پیش کیا, ایک ممبر نے بل پیش کیا شورا کے نے کہ خلیفہ جو بنانے جا رہا ہے کالا باغ ڈیم اس کو نہیں بنانے دینا, تو اس نے پہلے کنسلٹ کیا کہ ہاں میں یہ بل پیش کر سکتا ہوں اور یہ اس جگہ پہ فال کرتا ہے کہ جہاں پر کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. اور میرا بھی خیال کہ کالا باغ ڈیم وہ ایشو ہے کیونکہ کالا باغ یعنی جو ڈیمز بنانے کا اور ویئر شو دا ڈیم بی نیڈ ٹو میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو میں اب اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ایک ڈاکومنٹ ہے جہاں پر کہ آپ ڈسکس کریں گے. ابھی تو کالا باغ ہم ازیوم کر لیتے کہ کالا باغ ڈیم میں نا کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ کے اندر کہ جی آپ وہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ نان شرعی ہے, نان ٹیکنیکل ہے, سو اینڈ سو آپ اس کو کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈسکس کر لیا. ایک اور صاحب آئے ممبر, انہوں نے آ کے کہا کہ سود کے اوپر نا بینک اگر چل پڑے تو ہمارے ملک میں ترقی ہو جائے گی, بڑا زبردست ہو جائے گا, کام فٹ قسم کا ہو جائے گا. تو وہاں پہ دوسرے ممبرز نے اٹھ کے اس سے کہا کہ نہیں یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا, وہ دیکھیں فلاں شک کے تحت یہ ادھر جاتا ہے, علماء کی کونسل میں جائے گا, آپ کے پاس نہیں آنے والا. تو انہوں نے منع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. سو کہیں نہ کہیں پہ مدون حالت میں موجود ہے. اب وہ جو تدوین ہے وہ بھی کسی نے کی ہے, وہ بھی کوئی تدوین کرے گا. جس باڈی نے وہ تدوین کی ہے وہ باڈی کون ہے, اور کیا وہ ہر بار وہ جو مدون حالت میں جو ڈاکومنٹ ہے کیا وہ ریویو ہوتا رہتا ہے بار بار. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں کالا باغ تو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تو نہیں ہے, تو سیدھا سیدھا پولیٹیکل مسئلہ ہے. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر لو اور سندھ والے کہہ رہے ہیں ایسا کر لو, اس میں ٹیکنیکلٹیز تو کوئی سچ انوالو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ بھی ہے, تو ٹیکنیکل لوگوں کی بھی رائے آنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پھر اگین یہ ڈیبیٹ آ گئی کہ اس کو رکھنا کہاں ہے, اس کو کیٹیگری اس میں رکھنا ہے یا کیٹیگری اس میں رکھنا ہے, تو یہ ڈیبیٹ کون کرے گا.
ہاں نہیں اگر ڈبیٹ آ گئی تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی، اچھا یہ وہ معاملہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیجسلیٹو معاملہ ہے، اجتہاد کا معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک اجتہاد ہے کہ قانون ہے آپ کو بنانا ہے کہ یار یہ پرٹیکولر مسئلہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو یہ اجتہاد ہے نا. اب اجتہاد کا جنرل پرنسپل ہمارے سامنے کیا ہے؟ جنرل پرنسپل ہمارے سامنے یہ ہے اجتہاد کا کہ جو لوگ مجتہدین ہیں وہ شرعی دلائل کی بیسس پہ اپنا اوپینین دیں گے، اور اس میں جو قریب ترین اوپینین ہے دلائل کی روشنی میں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اصولی طور پر. اور لیکن بہرحال اس کی جو اختیار ہے آخری وہ خلیفہ کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کس کی رائے کو نافذ العمل قرار دیتا ہے اس کے اندر اسٹیٹ کے اندر. اور لیکن اگر خلیفہ نے جو ہے وہ اپنی کسی کمزور دلیل کی بیسس پہ کوئی دلیل گڑھ کے اس نے کوئی کام کیا تو وہ چیز پھر جائے گی. یعنی شورا اگر کہے کہ یار یہ کیا ہے، دس از کرپشن، یہ دس از رانگ، دس از ویک، ویری ویک دلائل کی بیسس پہ اس نے یہ کام کیا، تو شورا لے کر جائے گی اس کو محکمۃ المظالم. محکمۃ المظالم میں مجتہد لیول لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے وہ بائنڈنگ فیصلہ کریں گے کہ نہیں یہ دلیل جو ہے مضبوط ہے، اور یہ تو بیسکلی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. یعنی نہیں دلیل کی بنیاد پر فیصلہ، دیکھو یہ تو ہے ٹھیک ہے، یہ تو اگریڈ اپون ہے نا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی اس کا فیصلہ کہ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ عدالت کرے گی جہاں پر کہ علماء بیٹھے ہیں، قاضی اگر کرے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹی خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں اگر اختلاف ہو گیا تو پھر ورڈکٹ محکمۃ المظالم کا مانا جائے. اگر اختلاف نہ ہوا تو جو خلیفہ نے اڈاپٹ کیا وہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے. یعنی اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خلیفہ نے اڈاپٹ کر لیا اور کسی کو اعتراض نہیں ہے تو دیٹس اٹ، بات ختم ہوگی نا. اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ یعنی ان پرنسپل خلیفہ نہیں کر رہا کچھ، ان پرنسپل جو ہے وہ اگین یا تو شورا کر رہی ہے یا محکمۃ المظالم جو کورٹ ہے اس کا، یا شورا یا نہیں، شرعی دلائل نہیں کہنا چاہیے نا، ہمارے پاس سامنے ہوگی باڈی. یعنی میں بالکل اس ٹینجیبل فارم میں بات کریں تو کوئی باڈی ہوگی نا جو شرعی دلائل کو بیسیکلی پریزنٹ کرے گی. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اگین اس کو رکھنا کہاں پر ہے، یہ اگین خلیفہ نہیں کر رہا ہوگا بلکہ یہ قاضی کر رہا ہوگا، ایونچولی قاضی کر رہا ہوگا جہاں پر کہ علماء بیٹھے ہیں، اور وہ جو قاضی ہیں وہ اوبویسلی علماء پر مشتمل ہوں گے. بالکل. قاضی وہ ظاہر سی بات ہے. ہماری ہسٹری میں ہمیشہ جو قضا ہے نا وہ ہمیشہ علماء نے ڈومینیٹ کیا ہے. علماء جو لوگ ساری زندگی جو ہے قرآن سننا پڑھتے ہیں ان کی باڈی میں سے ہی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں ہمیشہ عدالتوں میں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عدالت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شرعی دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اگریڈ اپون ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ مطلب یہ تو میرا بھی اپنا یہی مطالعہ ہے کہ پچھلے زمانے میں چونکہ ہمارے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی بیفرکیشن نہیں ہوتی تھی تو ایک جو قاضی ہوتا تھا وہ دونوں معاملات میں کافی اہل ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ دے دیتا تھا. تو یہ تو اب ہو گیا نا کہ دنیاوی قاضی کچھ اور ہے اور دینی قاضی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایونچولی قاضی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سو اب ہم کہاں پہ تھے؟ ایک ایک کر کے نا میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں ریلیٹ اگر کروں اس چیز کو کہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبنی کہاں رہی پھر اس میں؟ مطلب تبنی کہاں رہی؟ دیکھو جب آپ کی تمام امور جو ہے نا، تمام امور وہ اولن قاضی کے پاس اور ثانیاً شورا کے پاس ہے. یعنی اگر قاضی ہے فائنل اتھارٹی جس نے کہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی امر جو ہے اس کے بارے میں حکم دینا یا اس کے بارے میں قانون دینا یہ کیٹیگری اے میں فال کرتا ہے، کیٹیگری بی. کیٹیگری اے از لائک وہ جس کے بارے میں قاضیوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، علماء کے کونسل نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. کیٹیگری بی از جو کہ شورا نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک امر ہے جو کہ کیٹیگری اے میں ہے یا کیٹیگری بی میں ہے. یہ پہلا جو کام ہو گیا وہ ہو گیا قاضی کا. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ کام یہ ہو گیا کہ جب قاضی نے یہ کہہ دیا اس کے بعد شورا جو ہے اس نے مطلب جو امور جو ہے وہ کیٹیگری بی شورا والے میں چلے گئے، اس میں تو خلیفہ آؤٹ ہو گیا سیدھا سیدھا، اس میں تو خلیفہ کہیں پہ بھی تبنی کر نہیں سکتا. اب رہ گئے وہ معاملات جو کہ دینی نوعیت کے ہیں. اچھا یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ تبنی کرے گا، مطلب اجتہاد میں اختلاف ہوگا تو خلیفہ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کون سے اجتہاد کو نافذ کریں. اچھا اب ہم ہاف ہاف ہو گیا نا. تو اب اس والے کیٹیگری میں جس کا تعلق کہ دینی مسائل کے ساتھ ہے، جس میں کہ اجتہاد ہوگا علماء کی طرف سے، یہاں پر بھی تو obviously کوئی نہ کوئی باڈی ہوگی نا جس سے کہ خلیفہ پوچھے گا کیا، اور یہاں پر بھی کیا خلیفہ کی جو تبنی ہے وہ چیلنجیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو یہ چیلنجیبل ہے، یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا. چیلنجیبل تو ہے نا، جب چیلنجیبل ہے، لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو محکمۃ المظالم ہے وہ کن امور میں چیلنج کو سسٹین کرے گا اور کن امور میں کہے گا کہ
नहीं देखो एक एक करके चलते हैं. नहीं ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खलीफा को आप जब इज्तिहाद का इख्तिलाफ वाले उमूर हों तो आप किसी एक इज्तिहाद पे बाइंड करने की कोशिश करें खलीफा को, जबकि उसमें वाज़े इख्तिलाफ है, शरअ से दोनों तरफ निकल रहे हैं मीनिंग्स दोनों तरफ निकल रहे हैं, यानी जो नुसूस हैं उनके दोनों मानी निकल सकते हैं, और आप कोई बंदा उठ के कहे कि नहीं मेरा ये इंटरप्रिटेशन है और यही ज़्यादा कवी है और मैं समझता हूँ कि खलीफा गलती कर रहा है, तो अब ये वो मसला है जो इख्तिलाफ वाला है, और इख्तिलाफ में हकीकतल मज़ालिम ये बोलेगा कि ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, खलीफा हैज़ द अथॉरिटी टू रूल व्हेन देयर इज इख्तिलाफ. लेकिन Exactly. लेकिन अगर इख्तिलाफ नहीं है कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, क्या नुसूस से क्या हुक्म शरई निकल रहा है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर महकमतुल मज़ालिम कहेगा कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, खलीफा हैज़ वायलेटेड द शरअ. इसका मतलब ये है कि अगेन जो खलीफा ने जो तबन्नी किया है, अगेन वो तबन्नी होल्ड करेगा या वो नहीं होल्ड करेगा, अल्टीमेटली इसका डिसीजन अगेन काजी के पास है. हाँ बिल्कुल ठीक है. सो अल्टीमेटली अगर देखो, अगर मैथमेटिकली इनको ए बी सी डी सारा कुछ करते जाओ ना, तो इवेंचुअली आपके पास जो अल्टीमेट अथॉरिटी वो उलमा की जो काउंसिल है, या जो ऑब्वियसली काजी जो है वो एक उलमा के ऊपर मुश्तमिल होंगे ना, तो अल्टीमेट अथॉरिटी आपकी काजी है, अल्टीमेट अथॉरिटी. लेकिन तुम ये देखो ना कि मैंने वो जो इख्तिलाफ वाली बात की ना, और इख्तिलाफ वाले मामलात में जो काजी हैं वो ऑब्जेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो ये कहेंगे कि ये इख्तिलाफ वाला मामला है, वी कैन नॉट बाइंड द खलीफा टू अडॉप्ट वन और द अदर इज्तिहाद, वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी. तो उस केस में आप ये कह सकते हैं ना कि जो इज्तिहाद में इख्तिलाफ वाले मामलात हैं उसमें खलीफा हैज अथॉरिटी. हाँ ठीक है. फॉर एग्जांपल मतलब मिसाल दे देते हैं ना, फॉर एग्जांपल दो मामलात थे जो कि जिनके ऊपर के इज्तिहाद होना था. एक ये था कि 3 तलाक जो है वो वो 3 तलाक जो है एक सेटिंग में दी जाएगी, तो वो एक कंसिडर की जाएगी. ठीक है. यानी आपके तमाम लॉज जो हैं तलाक से मुतालिक, और तलाक से चूंकि आगे बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं कि क्या चीज किसके पास कैसे जाएगी वगैरह वगैरह, तो तलाक एक सेटिंग में अगर 3 हो जाती हैं तो वो एक कंसिडर होगी. 4 उलमा ने ये राय दी, और 6 उलमा ने ये राय दी कि 3 सेटिंग्स में एक सेटिंग में 3 तलाक ही कंसिडर की जाएंगी. खलीफा ने तबन्नी ये की कि मैं उन 4 उलमा की राय को लूंगा. ठीक है. और खलीफा की इस तबन्नी को चैलेंज कर दिया गया, और जब वो चैलेंज हुई तो जो चीफ जस्टिस है उसने मतलब महकमतुल मज़ालिम का जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस कह लो कुछ भी कह लो, उसने ये कहा कि ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड. दोनों हमने जायजा लिया, इस्लामी नसूस में दोनों जो है वो वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, वो हम खलीफा पर छोड़ देते हैं, वो बेहतर जानता है कि आजकल के हालात क्या हैं, उसके ज़हन में कुछ होगा जिसकी वजह से उसने ये लिया. सो ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड हो गई. इसी तरह का एक और मामला हुआ. मामला ये हुआ कि 2 लोगों ने ये कहा कि अगर आप कारोबार में पैसे लगाकर उसके ऊपर फिक्स्ड प्रॉफिट ले लें तो ये सूद नहीं है, सूद की कैटेगरी में ये नहीं आता, आप इस पर सूद का इतलाक नहीं कर सकते. 6 लोगों ने कहा कि आप कर सकते हैं. तो खलीफा ने कहा कि नहीं, मैं 2 लोगों की तबन्नी करूंगा, 2 लोगों का जो इज्तिहाद है उसको तबन्नी करूंगा. उसने वो पकड़ लिया, अगेन तबन्नी चैलेंज हो गई, और इस मरतबा काजी ने कहा कि नहीं, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, आप नहीं कर सकते. ठीक है. यही बात हुई ना, मतलब सॉर्ट ऑफ ये बात हुई. तो ठीक है, सही है. मतलब बेहतरीन मॉडल है, मतलब मैं ये कहूँगा ये बेहतरीन मॉडल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्लाह का शुक्र. नहीं प्रॉब्लम नहीं है. देखो बेहतरीन मॉडल है, लेकिन इसमें एग्रीमेंट में है ना, तो यहाँ पे जो चीज बहुत ज्यादा इशू वाली है जो तुमने रेस की थी एक्चुअली लास्ट टाइम, वो तुमने ये की थी कि अच्छा एक और बात भी मैं यहाँ पे ये कह दूं, पिछली दफा वैसे बात हुई थी कि उलमा की जो काउंसिल है या क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, कोई बॉडी होगी वो क्या होगा. तो जो हिस्टोरिकली हमने देखा है वो ये है कि उलमा हमेशा कोशिश उन्होंने ये की है कि वो इंडिपेंडेंट रहे स्टेट की अथॉरिटी से. सही है. तो उलमा की खुद ही से ये कोशिश रही है हमेशा से. तो वो बीच में जाके बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि यानी डिक्लाइन की भी शुरुआत वहीं से कहीं से हुई है, जहाँ से स्टेट की ने अपने साथ उलमा का नेक्सस बनाने की कोशिश की. तो वहाँ से इन्हितात भी हमें वहाँ पे स्पॉट होता नजर आता है, शुरू होता नजर आता है. लेकिन जनरली ये चीज़ कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि उलमा की बॉडी किस तरह की हो. और ये इसकी हैसियत समझने के लिए ना मैं 2 मिसालें दूंगा. एक मिसाल मैं दूंगा जो हमारे असलाफ थे, उसके अंदर ये होता था कि जो नॉलेजेबल लोग होते थे ना, तो वो ऑलरेडी वेल नोन होते थे.
اور ان کی نالج کی وجہ سے لوگ ان کے اراؤنڈ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے. اور پھر یعنی ایکسپرٹیز والے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے ان کے دلائل جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, مشہور ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دلائل, کیونکہ انہوں نے اتنی قوی دلائل رکھے ہوتے ہیں. تو یعنی علماء اپنا رتبہ, جو علماء کی جو باڈی ہے وہ اٹس اے سوشل کلاس, یو کین سے اٹس اے سوشل کلاس, اٹس ناٹ اے کوئی فکس کوئی باڈی نہیں ہے ایز سچ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی میں خیر ہے. ہاں لیکن اس ہاں, اس کی دوسری مثال ہے آج کے زمانے میں مغربی ممالک کے اندر جو سائنس کی حیثیت ہے نا, سائنس کی ڈیولپمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. سائنس کی ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کے کنٹرول سے نہیں کی جاتی, گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر کی جاتی ہے. اس میں یونیورسٹیز فارم ہوتی ہیں, یونیورسٹیز کے اندر لوگ پڑھتے ہیں, ڈیپتھ میں جاتے ہیں دلائل کی, سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کی, اور پھر جو لوگ منظر میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں نا, اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ میں جائیں گے کہ علماء کی جو باڈی ہے, یعنی جو قاضی ہوا کرتے تھے, دیکھو ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو, کہ اس کو رن ایونچولی انسانوں نہیں کرنا ہوتا ہے. تو انسان اگر خود سے کچھ ڈنڈی ماریں گے اس کے اندر, تو وہ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ انسانوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو علماء کی جو باڈی ہے, قاضیوں کی جو باڈی ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ ہمیشہ کنگز اور خلیفہ خود ہی بناتے رہے ہیں. یعنی قاضی القضاء اپوائنٹڈ ہوا کرتے تھے خلفاء کی طرف سے. جب خلیفہ کسی قاضی القضاء کو ہٹا دیتے تھے تو وہ ہٹ جاتا تھا. قاضی ابو یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے, امام ابو حنیفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہے کہ وہ باڈی ایونچولی, یعنی وہ جو سرکل ہے نا, کہ کیا پتا کہ ایسے قاضی القضاء آ جائیں جو کہ کرپشن کو روکنے, کرپشن کے اوپر بولنے لگ جائیں, اور وہ خلیفہ کو وہ کرنے لگے, اور خلیفہ جان بوجھ کر ایسے قاضی القضاء کو لگانا شروع کر دے جو کہ ہوں گے نہیں, بیسیکلی ایسے کرپٹ ہوں گے جو کہ اس کی طرح کرپٹ, تو پھر ایک کرپشن چل پڑے گی. یہ ہر جگہ پہ ہے, یعنی یہ اس سسٹم کے ساتھ بھی ہے, ڈیموکریسی کی, یہ ہر جگہ پہ ہے. سو کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو جو ایک سوسائٹی کا ایک عمل ہے, وہ تو ہر جگہ پہ ہے ہی ہے. سو یہ لگاتے رہے, یعنی آتی کہاں سے یہ باڈی آتی ہمیشہ خلفاء کی طرف سے ہی رہی ہے. نہ دیکھو فرق ہے, اپوائنٹمنٹ خلفاء کرتے ہیں, لیکن علماء کی باڈی جو ہے وہ یوزلی انڈیپینڈنٹ رہتی ہے. خلفاء اس باڈی میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اس باڈی میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اور اب اس میں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو علماء ہوں وہ کرپٹ ہو جائیں اور وہ کرپشن میں ان کی معاونت کرنا شروع ہو جائیں خلیفہ کی. تو یہ اگر ہوگا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا, پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے to pervert the course of justice جو ہے نا, it's not very easy to do. اس کے اندر آپ کو وہ دلائل گڑھنے پڑتے ہیں, کیونکہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہوتی ہے نا بہت ساری چیزیں. ہاں, تو یہ قانون جو ہوتا ہے نا, وہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے اس چیز میں. تو یعنی قانون جتنا میلیبل ہوگا نا, اتنا پرورٹ کورس آف جسٹس کو پرورٹ کرنا آسان ہو. قانون جتنا افیکٹو ہوگا نا, اتنا پرورٹ کرنا مشکل ہوگا. یہ کریں پھر نیکسٹ